बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं। मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं, आप इनको देखते रहते हैं अक्सर टेलीविज़न चैनल्स पे भी। लेकिन ये हमारा प्रोग्राम इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक ज़माने से आपके लिए गाइडेंस का एक सिलसिला बना हुआ है। तो शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक छोटी सी फ़िल्म का जिक्र करके मैं प्रोग्राम को शुरू करता हूँ, और वो फिल्म थी बेसिकली सोमालिया की, एक ऐसे मुल्क की जो जहाँ पे आप देखिए कि बदहाली और भी ज़्यादा है। तो वो एक कोचवान है जो घर से निकलता है रोज़ रिज़्क़ कमाने के लिए, गुर्बत में पिसा हुआ है, झोंपड़ी है, और वहाँ से निकल के वो तांगा चलाता हुआ आता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे मारा मारा फिरता है, कुछ पैसे इकट्ठे करता है, जहन में ख़्याल आता है कि घर पे बीवी और बच्चा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब वो अड्डे पे पहुंचता है जहाँ से उसको वापस घर की तरफ जाना है, तो वहाँ पे एक मेला सा लगा हुआ है। उस मेले में एक बैलेट सिंगर, उसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन बहरहाल एक नगमे गाने वाला जो है वो वहाँ पे मौजूद है, जो मुसलमानों के असलाफ के हवाले से गा गा के बता रहे हैं कि हम सुल्तान थे, हम बादशाह थे, हम ये थे, और हम इतनी बड़ी कौम थे। और उसके बाद वो टोपी उतार के सबके सामने रखता है। लोगों की देखा देखी ये भी मजबूरन उसमें पैसे डाल देता है, और वहाँ से खाली हाथ फिर वापस आ जाता है, जहाँ पे घर में भूख और अफलास। सबक उसका जो बुनियादी तौर पे था वो यही था कि हम माजी में बहुत ज़्यादा रहते हैं और हम मुस्तकबिल की फ़िक्र कम करते हैं। ये माजी परस्ती क्या वाकई बहुत बुरी चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माजी को याद रखना, माजी परस्ती नहीं, याद रखना कि उससे हमें सबक मिलता रहे, एक बड़ी मुबाह चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन माजी परस्ती इंसान को बेअमली की तरफ ले जाती है। हम माजी से सबक तो हासिल करें। मैंने शायद आप ही के किसी प्रोग्राम में एक अर्ज़ की थी कि दरवेश लोग सिर्फ आज में जिंदा रहते हैं। अच्छा। ये जो आज है उसी में जिंदा रहते हैं। माजी को ये कहते हैं कि वो गया वक्त है, उससे सिर्फ सबक हासिल किया जा सकता है। उसको मुख्तसर लफ्ज़ों में कि गुजरा हुआ कल इबरत है, तो उससे सिर्फ सबक हासिल किया जा सकता है। आने वाला कल उम्मीद है, कौन जाने वो उम्मीद पूरी होती है या नहीं। तो इसलिए वो लोग आज में जिंदा रहते हैं और इसलिए खुश रहते हैं। हम माजी परस्ती से निकलकर सिर्फ अपने माजी को याद रखें, और इसमें शक नहीं कि हमारा माजी बड़ा दरख्शां है। एज मुसलमान उम्मा हमारा माजी बहुत दरख्शां है, बहुत ही काबिल फ़ख्र है। लेकिन अफसोस ये है कि उस माजी को हम माजी परस्ती की तरफ ले गए। हमने कभी इस पे गौर नहीं किया कि वो हमारे असलाफ जो इतनी बुलंदी पर चले गए थे, उनकी इस बुलंदी पर जाने की वजूहात क्या थी, और हम जो पस्ती में गिरे उसकी रीजंस क्या हुई। अगर हम इस एंगल से उसकी स्टडी शुरू कर दें तो यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा मिल जाएगा कि हम सिर्फ ये देखें कि हमारे असलाफ इतने अरूज पर कैसे गए थे और हम इतना नीचे कैसे गिरे। तो उससे एक सबक मिलेगा हमें, और उस सबक के ज़रिए से हम अपने आप को करेक्ट करते रहेंगे। हम जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरे
خلفائے راشدین کو ہم تعریفاً یاد کرتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے کہ وہ ایک انتہائی بلند احترام کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اتنے بڑے لوگ تھے کہ اگر ہم سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری پگڑی سر سے گر جائے گی، اتنے بلند ہیں وہ۔ ان کا احترام ہر حال میں کیا جانا چاہیے، لیکن ان سے تعلیم حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ یہ ہے کہ جس منصب پر فائز تھے دنیاوی طور پہ، روحانی بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ان سے، تو دنیاوی منصب جو ان کے پاس تھا وہ تھا امیر المومنین کا۔ اتنے کامیاب امیر المومنین کیسے ہوئے؟ تو مجھے فائدہ مل جائے گا۔ میں اگر یہ جاننا چاہوں کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذرا 10 سال سے ذرا زیادہ دور خلافت ہے، ان 10.5 سالوں میں ہماری کایا پلٹ کیسے ہو گئی کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ دینے والا شاذ و نادر ہی کوئی تھا، لیکن جب وہ دور ختم ہوا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ ایک ٹوٹل ٹرانسفارمیشن تھی، 180 ڈگریز ٹرن لیا ہم نے۔ وہاں تک ہم کیسے جا پہنچے؟ اگر اس کو ہم اس اینگل سے ایگزامن کرنا شروع کر دیں کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا اقدامات کیے جو ہم بہتر ہو گیا، تو ہمیں سبق مل جائے گا۔ ماضی کو یاد رکھیں ہم، لیکن ماضی پرستی کی طرف نہ جائیں۔ وہ بار بار علامہ اقبال یاد آتے ہیں، مطلب جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے۔ اور پھر جیسے وہ کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ یہ بار بار یاد دلاتے ہیں اپنے اندر جھانک کے دیکھو، اپنے اندر جھانک کے نوجوان کا خاص طور پہ زیادہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکے اور دیکھے کیا کمیاں رہ گئی ہیں۔ بہت ضروری ہے۔ جناب علامہ اقبال بہت بڑے مفکر ہیں کہ جو شعروں میں ان کے میسج ہمارے لیے چھپا ہے، اس کو ہم میسج کو بھی ریڈ کر لیں اور اس پہ عمل کر لیں کہ ایک آدمی ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، اس راستے پہ چل لیں۔ وہ ہم کبھی نہیں کرتے۔ ہمیں حقیقت پسندی کی طرف جانا ہے۔ تو اگر کہیں علامہ اقبال ہی کی باتوں کو ہم مان جائیں اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیں تو یقین کیجئے کہ ہماری کایا بدل جائے گی، کایا پلٹ جائے گی چند دنوں میں۔ محاورے ہمارے سامنے اکثر جو ایسے آتے ہیں، یا ملا کی دوڑ مسجد تک، تو مجھے لگتا ہے جیسے ایک تضحیک کا پہلو نکلتا ہے۔ تو کیا اس طرح کے محاوروں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، منع رہنا چاہیے، اور کیا مولوی کی عزت نہیں ہے معاشرے میں؟ نہیں، مولوی صاحب بہت قابل عزت ہیں۔ جو خدمت مولوی صاحب کرتے ہیں یہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، یہ میں صدق دل سے کہہ رہا ہوں۔ مولوی صاحب کے پاس جتنا بھی علم ہے، اس علم کو بہت تندہی سے وہ پھیلاتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا ایک کام کرتے ہیں۔ کسی بھی مولوی صاحب کو آپ پیراشوٹ کے ذریعے کسی ویران بیابان جگہ میں، کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا ایمیزون کے جنگلات کے عین درمیان میں اسے پیراشوٹ کے ذریعے اتار دیجئے، مولوی صاحب کو یہ پتہ ہوگا اچھی طرح کہ ارد گرد کئی 100 میل تک کوئی آبادی نہیں، کوئی سننے والا نہیں، لیکن وقت مقررہ پر اذان دیں گے اور وقت مقررہ پر ہی نماز ادا فرمائیں گے۔ یہ کام میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ قابل احترام ہیں یہ مولانا حضرات کہ وہ اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک ان محاوروں کی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کبھی زبان سے ایسی بات نہیں نکالتا
جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور صاف گو انسان پوری کائنات میں نہیں کوئی ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف گوئی اور سچائی اتنی خوبصورت تھی کہ اس سے کبھی کسی کا دل نہیں دکھا۔ تو ایسے محاورے جو کسی کا دل دکھا دیں، اگرچہ وہ علمی بات ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کا دل دکھتا ہے، کوئی محسوس کرتا ہے کہ میری تحقیر ہو رہی ہے، اسے اوائڈ کر لینا چاہیے۔ اور جن کی تحقیر ہو رہی ہے یا جو محسوس کر رہے ہیں تحقیر ہوتی بھی، ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ محاورے ہیں، ان کا تعلق کسی آدمی کی ذات سے نہیں ہے، ان کو علمی رنگ میں ہی، اکیڈیمک رنگ میں ہی لینا چاہیے، اس کو ذاتی لیول پر نہیں لینا چاہیے۔ جی شاہ صاحب، یہاں ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے لیے اجازت دیجیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ شاہ صاحب، جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں دوبارہ۔ معاشرے میں فحاشی بہت بڑھ گئی ہے، برائی بہت بڑھ گئی ہے، اور جس کا ایک حل یہ نکلتا ہے یا نکالا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو نوجوانوں کی جلد شادی کر دی جائے، اور دوسری یہ کہ اگر انسان ایک سے زیادہ شادیاں کرے تو یہ جو آوارگی ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے مردوں سے۔ پروفیسر صاحب، آپ کے ارادے کیا ہیں؟ صحیح ہے، یہ میئرز روکتے ہیں فحاشی کو، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہم ان میئرز سے بند نہیں باندھ سکتے ان چیزوں کے سامنے۔ ان کے سامنے بند باندھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے انسان کی اخلاقی اقدار کو بلڈ اپ کرنا۔ اسلام کو کبھی آپ غور سے دیکھیے، اس کے اندر پینل کوڈ اس کا مختصر ترین پینل کوڈ ہے دنیا میں، اتنا مختصر پینل کوڈ کسی کا نہیں ہے، لیکن اسلام اپنے پیروکار قدغن لگاتا ہے اخلاقی لحاظ سے، خوف خدا کو استعمال کیا ہے زیادہ۔ کل کو ہمیں رب کے حضور پیش ہو کے حساب کتاب دینا ہے، اس کو یوز کیا ہے، اس کو برے کاموں سے روکنے کے لیے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہے، اب ماں باپ کی نافرمانی، اس کا قانون موجود نہیں ہے اسلام میں کہ کوئی اس کی پینلٹی ہو اس طرح کی، لیکن یہ بتایا گیا کہ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھگتے گا اس کو۔ تو اسلام نے اپنے پیروکار کی یا انسان کی اخلاقی اقدار کو ڈیولپ کیا ہے، اس کے اندر سے انسان کو جو چیز برائی سے روک پاتی ہے وہ اس کے اندر کی آواز ہے۔ ہم زور اس پر دیں کہ انسان کے اندر جو اخلاقی اقدار ہیں اس کو اتنا اسٹرانگ کر دیا جائے کہ غلط قدم ہی نہ اٹھنے پائے۔ یہ جو اندر کو مضبوط کرنا ہے، یہ والدین کی تربیت تو ہے ہی، خیر اساتذہ کی تربیت بھی ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے اپنی تربیت خود ہے کہ آدمی ایسے ارد گرد کا ماحول پیدا کرے، اپنے اندر کی آواز کو بار بار بلند کرے، اللہ کو جاننے کی کوشش کرے، تبھی ممکن شاید ایسا ہو پائے گا۔ آپ ایک مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، آپ اس کی آرائش و زیبائش اس وقت شروع کرتے ہیں جب اس کا گرے اسٹرکچر تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہیں آپ اس کی کھڑکیاں دروازے بنواتے ہیں اپنی چوائس کے، اپنی ٹیسٹ کے مطابق، اس کے اندر رنگ روغن اپنی
چوائس کا اس وقت کراتے ہیں جب وہ گرے اسٹرکچر تیار ہو چکا ہوتا ہے، اس کی فرنیشنگ کرواتے ہیں. آپ اپنی تربیت اس وقت کر پائیں گے جب آپ سن بلوغت کو پہنچ چکے ہوں گے، لیکن پیدائش سے لے کے سن بلوغت تک کا جو آپ کا زمانہ ہے اس میں آپ کی تربیت آپ کی ہونی ہے ماں باپ، اسکول اور ماحول سے، کہ دینداری ہے، دیانتداری ہے اور اخلاقی اقدار کی پاسداری ہے. تو آپ کی بنیادیں اٹھیں گی اسی انداز میں. پھر جب آپ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں تو اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ خود آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. آپ اپنی تربیت خود کرتے ہیں پھر، لیکن اس سے پہلے کی ماں باپ، پھر اسکول اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول، یہ تینوں چیزیں آپ کا گرے اسٹرکچر تیار کر دیتی ہیں اخلاقی اقدار کا. ایک جیسے آپ نے بڑی اچھی مثال دی اور اکثر آپ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دینیات کی تعلیم جو ہے وہ شروع اسکول میں مطلب دی جاتی تھی اخلاقی طور پہ. اساتذہ بھی اتنے ہی اخلاقی طور پہ مضبوط ہوتے تھے جو اپنے عمل سے بھی ثابت کر رہے ہوتے تھے. اب اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ بچہ جاتا ہے، اس کی ڈٹیچمنٹ اتنی زیادہ ہے، وہ ایسوسیٹ نہیں کر پاتا اساتذہ کے ساتھ میں، اور پھر جو کورسز کی کتابیں ہیں وہ بھی اس کو دوری کی طرف لے کے جا رہی ہیں. پھر جو نئے عوامل آ گئے، فون آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹیلی ویژن ہے، ڈسٹریکشن ہے، تو یہ اتنی بڑی خرابی کی بنیاد میں وہ کب موقع آئے گا اس کے لیے، کب وہ ٹائم نکالے گا جو وہ اپنا محاسبہ کرے یا اپنے آپ کو دیکھے یا اپنے اندر کے آدمی کو جگائے. درست بات کی ہے، بہت صحیح آپ کا انالیسس ہے. لیکن رؤف صاحب، قوموں میں ایفرٹ انڈیویجول لیول پر نہیں ہوتی، اجتماعی ایفرٹ ہوتی ہے. لیڈر ہے ہی اس لیے کہ وہ اپنی قوم کو ایک راستہ دکھا دے جس پہ چل کے وہ صحیح جگہ جا پہنچے. یہ کام ٹاپ سے ہوتے ہیں. اگر جیسے شروع میں آپ سے شاید پہلے کسی پروگرام میں ذکر ہوا تھا کہ کم سے کم ہم ایک کام تو کریں کہ اپنا آبجیکٹو تو سیٹ کر لیں، نیشنل آبجیکٹو تو سیٹ کر لیں، نیشنل گول سیٹ کر لیں کہ ہم قوم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. ہم نے اگلے 3 سال میں کہاں پہنچنا ہے، 5 سال میں کہاں پہنچنا ہے، 10 سال میں کہاں پہنچنا ہے، 15 سال کے بعد کہاں پہنچنا ہے. اور وہاں پہنچنے کے لیے پھر ہم روڈ میپ تیار کر لیں اور ہم یکسو ہو کر اس روڈ میپ پر چلنا شروع کر دیں. ابھی تو ہم نے جس انداز میں جو کچھ کیا ہے، میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ ہم ومز پر اس ملک کو چلا رہے ہیں. کہ رات کو لیٹے لیٹے مجھے اگر خیال آ گیا بیڈ پر کہ اچھا فلاں جگہ پر میں یہ کام کر لوں، اگلے دن صبح اٹھ کے انسٹرکشن دے دی کہ یہ کام ایسے کر دیا جائے. اس طرح کا ملک نہیں چلا کرتے. کہیں میں تقریر کرنے چلا گیا کسی ملک میں، کسی شہر میں، تو وہاں جا کے کہہ دیا کہ اچھا 10 ارب روپے آپ کو دیے ترقی کے لیے. قومیں اور ملک ایسی نہیں بنا کرتے. ایک سسٹمیٹک کام ہوتا ہے آپ کا، ایک خاص ڈائریکشن میں ہم موو کرتے ہیں اور ملک کو آگے بڑھاتے ہیں. تو انسانی زندگی میں بھی یہی ہے کام کہ جب تک کہ ایک انڈیویجول، اگر میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو میں یہ ایک گول سیٹ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ بنانا ہے. وہ جو میں نے بنانا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے میں اس کی پرورش شروع کروں گا. اگر قانون کے لیے میرے دل میں ہی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے
تو میں اپنے بچے کو کیا سکھا پاؤں گا؟ یہ انڈیویجول زندگی میں بھی آبجیکٹو تو سیٹ کیجیے آپ. میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ میرا میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا کامیاب ڈاکٹر بن جائے. لیکن پریکٹیکلی اس کے لیے انتظامات نہیں کرتا. میں کبھی اس کو بالکل چھوٹی عمر سے وہ کھلونے نہیں لا کے دوں گا جو اس کے ذہن کو ٹرین کر لیں ڈاکٹر بننے کے لیے. میں اس کو وہ کہانی کی کتابیں نہیں لا کے دوں گا جو اس کو ایک اچھا ڈاکٹر بننے میں مدد کر دیں. کہ اس کے ذہن میں 2.5 3 سال 4 سال کی عمر سے ایک امیج بننا شروع ہو کہ ڈاکٹر یہ ہوتا ہے. جی شاہ صاحب، یہاں ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے لیے اجازت دیجیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. شاہ صاحب، جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں دوبارہ. یہ بتائیے، آپ نے جیسے ابھی گفتگو میں ذکر کیا کہ دکھاوا جو ہے، یہ دکھاوا کیا گناہ کو بڑھا دیتا ہے، ایک خام خواہ تکبر کی علامت بن جاتا ہے؟ اور تکبر تو ہم جانتے ہیں، ہم نے اس کے اوپر کئی بار بات بھی کی ہے کہ بنیادی طور پہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت دور لے جاتا ہے تباہی کی طرف لے تباہی کی جاتا ہے. طرف لے جاتا ہے. دیکھیے، یہ میرے نزدیک تو 2 طرح سے یہ جرم ہے بہت بڑا. ایک تو یہ ہے کہ ہم دکھاوا جب کر رہے ہیں تو اس میں دوسرے آدمی کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے ہم نے. اگر کبھی ایسا حادثہ پیش آ جائے، کیونکہ میں کرتا نہیں ہوں ایسا کبھی، کہ میں کسی کو 10 روپے مدد کے طور پہ دے دوں. ایک تو میں نے تو یہ دکھا کے لوگوں کو بتا کے کہ میں نے 10 روپے کی مدد کر دی کسی کی، اپنا دکھاوا کر لیا. لیکن جس بیچارے کی وہ مدد ہوئی ہے اس کی عزت نفس تو گئی، اس کی عزت کا جنازہ میں نے نکال دیا. میرے نزدیک یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم کر رہا ہوں میں، بلکہ جرم کبیرہ کہیے آپ. دوسرا، میں نے اپنے ساتھ بھی ظلم کر ڈالا ہے کہ جب میں نے یہ لوگوں کو دکھایا تو لوگ تعریف کریں گے میری، اور جب میری تعریف کریں گے تو میرا نفس پھلے پھولے گا اور وہ مجھے تکبر کی طرف لے جائے گا، جو بربادی کا راستہ ہے. یہ تکبر اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہے. ٹھیک ہے. نیز تباہی ہے وہ. تو اگر میں نے دکھاوا نہیں کیا تو میں دونوں چیزوں سے بچ گیا. ایک جرم کبیرہ سے بچا اور دوسرا تکبر سے بچ گیا. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اگر کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اتنی رازداری کے ساتھ کیا جائے کہ خود اپنی ذات کو نہ پتہ چلنے پائے کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کر دیا، تاکہ میری نیکی رہ جائے، وہ تکبر نہ بن جائے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ مال و زر کی بیجا محبت جو ہے وہ غلط ہوتی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. کس حد تک مطلب اس کو رکھا جانا چاہیے؟ کیا یہ خواہش کہ ایک اچھا گھر بن جائے، ایک سکون کی زندگی ہو، اس سے آگے کی خواہش جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گی؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک حد سے زیادہ. میں تو کلیتاً اس کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے. کہ مالی جو دنیاوی مال و متاع ہے، اس کا پیار دل میں ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ کی نئی شرٹ ہے، یہ کسی کونے میں کیل میں کسی چیز میں پھنس گئی، ذرا سی اس کے اندر وہ چھیدی گئی. اگر آپ اس کو ریپیئر نہیں کریں گے تو وہ بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ اتنا بڑی جگہ وہ بن جائے گی. اسی طرح جو مال متاع جو ہے، اس کی محبت
اگر دل میں ایک بار گھر کر جائے تو بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، جو جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں حریص ہے۔ اچھا، کیونکہ جب تک میرے اکاؤنٹ میں 2-4 روپے پڑے ہیں تو میں بے فکر ہوں، لیکن جہاں ایک بار وہ 1000 روپیہ ہو گیا تو میں اس چکر میں ہوں گا کہ میں یہ 2000 کر لوں، اب پھر 4000 کر لوں، نتیجہ یہ ہوگا میں کنجوسی کی طرف چل جاؤں گا۔ ایک مثال جیسے آپ نے بتایا مال و دور کی حوث یا مطلب اس کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، ایک مثال ہمارے پاس حضرت نظام الدین اولیاء کی بھی آتی ہے کہ جنہوں نے سب کچھ ہی تیاگ دیا۔ روز ان کے پاس کہتے ہیں کہ ایک کنواں جیسا بڑا مطلب ہوتا تھا اور اس میں لوگ آ کے ڈالتے چلے جاتے تھے جو ان کی نظر کرتے تھے، اور شام تک وہ سب لٹا کے فارغ ہو جاتے تھے۔ ایک مثال وہ بھی ہے، اگلے دن پھر اتنا ہی آ جاتا تھا، یہ بھی کمال ہے مطلب۔ تو ان کی مثال، ان جیسے بزرگوں کی مثال سامنے رکھی جانی چاہیے۔ کیا ہر کوئی ایسا بن بھی سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ یقینی طور پہ بن سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان میں بڑی فلیکسیبلٹی رکھی ہے۔ کوئی انسان جیسے اپنے آپ کو بنانا چاہے بنا لے۔ انسانی جسم رب کا شاہکار ہے، وہ جو اس نے کہا کہ اس کو ایک ایسن تقویم پہ بنایا ہے، اس کا ثبوت ہمیں مل جاتا ہے۔ اب جبکہ سائنس بہت آگے چلی گئی تو اب ثبوت ملتا ہے اس کا کہ رب تعالیٰ یہ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے اسے احسن التقویم پر بنایا۔ کیا چیز ہے جو اسے اس طرح سے پروگرام کیے ہوئے ہے کہ وہ 72 بیٹس پر منٹ دے رہا ہے؟ از خود تو کوئی چیز کام نہیں کر سکتی، کہیں کوئی چیز ہے جو اسے اتنی مخصوص رفتار پہ عمر بھر چلاتی ہے۔ آپ کا سٹمک ہے، جو ہی خوراک اس کے اندر جاتی ہے اس کی ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن از خود شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسانی جسم کی کسی چیز کو آپ دیکھیں گے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیا یہ سارا۔ اور سب سے زیادہ حیران کن چیز انسانی جسم میں رب تعالیٰ نے دماغ بنایا ہے، اور دماغ میں اتنی قوتیں پنہا ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے تجربات ہوئے امریکہ میں بھی کہ لوگ اپنے ذہنی قوت سے اس کو کنسنٹریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ چیز کو دیکھتے ہیں اسے لفٹ کر لیتے ہیں ہوا میں۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا بہت۔ یہ انسانی دماغ میں ایسی قوت ہے کہ آپ کی بیماری کا علاج کر لیتی ہے۔ اگلے دن میں ایک کارڈیالوجسٹ ہیں جی، ان کو سن رہا تھا، وہ مذہب کے لحاظ سے ہندو ہیں، امریکہ سے ہی پروگرام تھا ان کا، تو وہ اپنا بتا رہے تھے کہ میرے دماغ میں اس طرح سے بیماری ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر پریشان تھے، میرا آپریشن ہو گیا، لیکن 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ دوبارہ وہی بیماری اس نے سر اٹھا لیا دماغ میں۔ تو میں نے اپنے آپ کو خود ہی سیلف سجیسشن کے ذریعے کہنا شروع کیا کہ میں ٹھیک ہوں، اور وہ بیماری حیران کن طریقے پر ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے اور قصے سنائے کہ دل کا آپریشن کرتے ہوئے اس طرح سے میں نے مختلف مریض جن کے بارے میں کوئی امید نہیں تھی کہ زندہ رہ لیں گے، میں نے پوری اپنے دماغ کو یکسو کیا، اور تھرو کنسنٹریشن آف مائنڈ میں نے اس کا علاج کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اپنے آپ کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے جانا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ انسان کو اللہ نے ایسی صلاحیتیں بخشی ہیں کہ وہ نیک ہونے پر آئے گا تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا، اور اگر برائی کی طرف جائے گا تو وہ پاتال میں اتر جائے گا۔ یہ اس میں صلاحیت ہے انسان میں، تو کوئی بھی کچھ بھی بن سکتا ہے، تو مسئلہ نہیں ہے۔
یہ فرمائیے، ایک اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ جو حالات ہیں ہمارے، اس میں بہت ضروری ہے کہ کچھ پس انداز کیا جائے، اپنے مستقبل کی فکر کی جائے، لیکن اس کا کنجوسی کے اگر دیکھا جائے تو کیا ریلیشن شپ ہے؟ کس حد تک پس انداز کیا جائے اور اپنے لیے بچایا جائے کہ اس میں یہ تاثر نہ ملے کہ ہم کنجوس ہو گئے اور دوسروں کی مدد نہیں کر رہے؟ نہیں، ایک حد تک جو رینی ڈیز ہیں اس کے لیے تو انسان کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگز ہونی چاہیے، ماسوائے اس کے کہ انسان توکل کے اس مقام پر چلے جائے کہ وہ کل کی بالکل نہ سوچے۔ لیکن ایک عام آدمی رینی ڈیز کے لیے کچھ نہ کچھ پس انداز کرنا چاہیے، لیکن اس کاسٹ پر نہیں کہ اس کے اپنے بہن بھائی، اپنی فیملی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب وہ نیگلیکٹ ہونے لگیں۔ اس کاسٹ پر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں کمی آئی ہے اگر اس وقت دیکھا جائے تو، جب خوف ان کو بہت زیادہ ہو گیا ہے مستقبل کے اکنامک پریشر کا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اگر ہم ایسی قوم ہیں کہ اگر ملک کے لیے آگے آ کے کوئی امید مطلب ایسی کی جائے کہ اپیل کی جائے کہ مدد چاہیے، پیسہ چاہیے، تو لوگ کرنے کو تیار ہوں گے؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے اندر یہ خوبی موجود ہے، اور جیسے کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم ان چند ایک ممالک میں سے ہیں جہاں چیریٹی میکسیمم کی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر ابھی یہ قباحت نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ ہی رکھے تو بہتر ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ عبادات کے لحاظ سے ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ جو عبادات ہم کرتے ہیں اس میں نماز کے علاوہ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک درخواست ہے ان کی پوچھنے کی کہ نماز کے ساتھ کچھ وظائف ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اپنے گھر میں، لیکن کوئی خاص وظیفہ کوئی ایسا بھی ہے جو ہمیں نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اور کوئی اوقات ایسے ہیں عبادات کے لیے جو مقرر کیے جانے چاہیے نماز کے علاوہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت سی مسنون دعائیں ہیں، جی، ہم بے دھڑک ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہوا ہے، اس میں کوئی ڈر و خوف نہیں ہے اور وہ کافی ہیں، ان کو فالو کر لیں ہم۔ ٹھیک ہے، اور ٹائم کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ اس میں ٹائم بھی بتایا گیا ہے کہ کس ٹھیک وقت ہے، کون سی نماز کے بعد، تو ہم مسنون دعائیں پڑھ لیں۔ وہ میرے خیال میں کتاب بھی مل جاتی ہے، جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، آپ کو کیسا لگا اس بارے میں ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اور ایک درخواست کہ اپنے سوال ہمیں ضرور بھجوائیے جو ہم شاہ صاحب کے سامنے رکھیں اور آپ کو ایک گائیڈنس دیں۔ ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔